हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको उजवा ताबीर का मोहब्बत भरा सलाम। और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास, मेरी जानिब से भी आपको सलाम। एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह से रोज़ हमारी बज़्म सज रही है और दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत तर होती चली जा रही है। तो आज शुरू में छोटा सा सवाल मैं मेहदी से कर लेती हूँ कि ये बताइए कि आप सहरी में क्या खाते हैं? मैं सहरी में इतनी क्या अभी खाता तक तो आपके पास एनर्जी अच्छा। इतनी होती है माशाल्लाह, इतनी तवानाई से और इतने बात कर रहे होते हैं। और सहरी क्या में अशार, जो मेरी वालदा, जो मेरी भाभी और जो आपकी भाभी बना ले वो खा लेते हैं। क्या बात है। और इफ्तार में क्या होता है? इफ्तार में तरह इफ्तार ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पे होता है तो मुख्तलिफ आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई छोटी सी, वो ये कि सहरी में भाई आप लोग दही ज़रूर खाया करें नाजरीन। बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद बख्श है, इसलिए क्योंकि एक तो इससे तशनगी का एहसास बाकी नहीं रहता, आपको प्यास नहीं लगती, और साथ में सब्ज़ इलायची भी बहुत कमाल काम करती है। अगर आप वो खा ले तो सोने पे सुहागा। खैर, लड़कों को तो पहले दही लानी पड़ती है, उसके बाद खानी पड़ती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इस वज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और बिल्कुल रसूल पाक की नाज से इसका आगाज़ करेंगे, क्योंकि ज़िक्र खुदा करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। हमारे दरमियान बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब इरशाद अली साहब। हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। एडवोकेट भी हैं आप और हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सैयद अता मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा हैं PTI के मली डिस्ट्रिक्ट के। सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद हमारे दरमियान नात ख़्वाह मौजूद हैं मोहम्मद काशान मलबारी कादरी साहब, हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। और चौथी हमारी मेहमान नात ख़्वाह मौजूद हैं नफ़ीस फ़ातिमा साहिबा, हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। आपकी जानिब आएंगे, कौन सा कलाम पेश कर रही हैं हमारे नाज़रीन मोहतरम के लिए आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक उठाइएगा और शुरू कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। अता कीजिए। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। जब भी आंसू बहे मेरे सरकार के, जब भी आंसू बहे मेरे सरकार के, सब के सब अब्र रहमत के चीटे बने, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी
بن گئی یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت باغ ہنسی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی یا محمد محمد یا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کیا، پروردگار اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث روزانہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اور آپ مل کے اس پر عمل کریں، ہماری زندگیاں جس طرح سے بھٹکی ہوئی ہیں، ہم جس طرح سے متزلزل کیفیت کا شکار ہیں، تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ حدیث کو صرف سمجھنا نہیں، حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اپنی زندگی کو نبی کی سیرت جیسا بنا لیں تو کیا موت بھی ہماری خوبصورت ہوگی۔ تو باہر طور ساتھ ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دو کال پیش کرتی ہوں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہوتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے، یعنی رشتوں میں احساس کتنا ضروری ہے، کیونکہ رشتوں میں احساس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، جیسے دعا کا رنگ نہیں ہوتا مگر دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا کال پیش کروں گی۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جی بالکل، سوچ میں تصنع نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی، سوچ وہ ہوتی منوان جو آپ کے اپنے اوپر اختیار ہوتا ہے آپ کو، تو اس پر آپ کا اس کے علاوہ کسی چیز پر اختیار نہیں، مگر ہاں ایک سوچ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اگر تصنع بناوٹ آ جائے تو آپ کی پوری شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ جی مہدی۔ اور سوچ مثبت ہو تو شخصیت بھی مثبت اور سنور جاتی ہے اور نکھر جاتی ہے اور اس میں اور جدت آ جاتی ہے۔ بالکل۔ بڑھیں گے محمد کاشان ملواری قادری صاحب کی جانب، بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، بہت خوبصورت آواز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ناظرین محترم کے لیے اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام پیش کیجیے گا۔ عطا ہو۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، 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 ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے،
بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں کو، ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، اور ان کے جلوے تو ہے موجود یہاں بھی، لیکن ان کے جلوے تو ہے موجود یہاں بھی، یہاں بھی، لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے، کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کی محبت کی صدا عشق محمد، مومن کی محبت کی صدا عشق محمد، قرآن میں حلاوت کی صدا عشق محمد۔ جی بہت خوب، بڑھیں گے اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ ارشاد علی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کے چیئرمین یونین کمیٹی خلد آباد اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی سر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان عبادت کا مہینہ ہے، تو کیا سیاسی رہنماؤں کو بھی رمضان میں سیاست عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے، اور علاوہ رمضان کی بھی سیاست عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے یا نہیں؟ بتائیے گا۔ بالکل، یہ آپ کی بات بجا ہے، سیاست تو ہمیشہ عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ سیاست بیسیکلی ایک عبادت ہی ہے۔ آج کل کے دور میں سیاست کو خراب کیا گیا ہے، اصل میں جو سیاست ہوتی ہے وہ عبادت ہی ہوتی ہے، اور یہ سیاست کی اس لیے جاتی ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس کا ایک سسٹم ہے جو قانون اور آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے، اس کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ہی سیاستدان آتے ہیں، اور
عوام کی بھلائی اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر آتے ہیں. عوام کی بہتر طریقے سے اگر خدمت وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ عوام کی طرف ہی جواب دہ ہوتے ہیں. تو اگر عوام کی خدمت بہتر طریقے بہتر انداز سے اور ایک عبادت کے طریقے کے طور پر کی جائے گی تو عوام میں بھی پذیرائی ہوگی, ثواب بھی ہوگا, اور اس دنیا میں بھی وہ بندہ کمائے گا, آخرت میں بھی. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اسی کے ساتھ ہی مجھے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے, وہ یہ کہ بچت بازار میں اشیاء کے دام عام بازار جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہمیشہ ہوتا ہے, اس وجہ سے آپ دیکھیں اسے بچت بازار کہا گیا ہے. پہلے بتا دیا جائے, بچت بازار سندھ حکومت کے تحت لگایا گیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. جی بالکل. اصل میں ہمارے ہاں ہر مثبت عمل کے, ہر مثبت کام کے منفی بھی جو ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا ہوتے ہیں. ابھی جو بچت بازار لگے ہوئے ہیں, میری یو سی میں بھی لگے ہوئے ہیں اور بھی مختلف علاقوں میں لگے ہوئے ہیں, میں نے وہاں جا کے ذاتی طور پر بھی وزٹ کیا ہے. یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس طرح ہے نہیں. وہاں بچت بازاروں میں باقاعدہ سبسڈی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے, اور وہ جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں وہاں پر زیادہ سستی ملتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ملتی ہیں. یہ جو مارکیٹ کے لوگوں کا یا جو انویسٹرز ہیں ان کی جو ایک اجارہ داری ہے اس کے خلاف یہ بچت بازار لگائے گئے ہیں. آپ باہر کے ممالک میں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ جو رمضان کے دن آتے ہیں تو وہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے, سستی ہوتی ہیں وہ چیزیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ انہی دنوں میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بچت بازار لگانا سندھ گورنمنٹ کا ایک اچھا اور مثبت قدم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھیں گے عطا محمد صاحب کی جانب کہ عطا محمد صاحب سینئر رہنما پی ٹی آئی ہیں ملی ڈسٹرکٹ کے. سر آپ ملی ڈسٹرکٹ کے سینئر رہنما ہیں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ کی عوام کے لیے کیا خدمات ہیں اور خصوصاً رمضان کے بابرکت مہینے میں عوام کے لیے کیا اضافی خدمات دے رہے ہیں؟ الطاف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم فراہم کیا اور آج ہم آپ کے K21 چینل کے توسط سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں ہے, حکومت میں نہیں ہے, گورنمنٹ میں نہیں ہے. بالکل. جب ہماری حکومت تھی تو جو ہمارے پیکیجز تھے, جس طرح کے ایک آپ نے دیکھا تھا کہ کورونا جیسا مرض پوری دنیا کے اندر آیا, جہاں پوری دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی معیشتیں بیٹھ گئیں, تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے جس بہترین طریقے سے پالیسی اپناتے ہوئے جس طرح اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو سنبھالا, اس کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا اور عمران خان صاحب کے اس کو سراہا گیا. احساس پروگرام جو ایک سب سے بڑا پروگرام تھا جس سے عوام کو ریلیف دیا گیا, اور وہ ریلیف اتنے بہترین طریقے سے دیا گیا کہ کسی بھی پاکستانی کی عزت مجروح نہیں ہوئی. انہیں ڈور سٹیپ پر دیا گیا اور ایک پروسیس کے تحت دیا گیا. آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سستا آٹا یعنی کہ جو فراہم کیا جا رہا ہے مفت آٹا, آپ دیکھیں کہ آئے دن اس میں اموات ہو رہی ہیں. غریب عوام جو ہے جس طرح اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, 10 کلو کا تھیلا وہ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر اپنی لیکن عوام اس چکی میں پس رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک مس مینجمنٹ ہے. اگر یہ مینج کر کے کریں تو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جب پراپر لوگ, اچھے لوگ, کوالیفائڈ لوگ آئیں گے اور جب ان کی نیت ہوگی ڈیلیور کرنے کی. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جب احساس پروگرام کیا تو اسے ہیڈ کر رہی تھی ثانیہ نشتر صاحبہ, جو گوگل کی یعنی کہ ایک بہت بڑی جاب چھوڑ کر پاکستان آئی تھی اس عوام کی خدمت کے لیے. جیسے میرے بھائی نے یہ فرمایا کہ سیاست عبادت ہے, تو اسی عبادت کے جذبے کے ساتھ ثانیہ نشتر صاحبہ بھی آئی تھیں اور انہوں نے یہ کیا. اور دوسری بات, ملی ڈسٹرکٹ کے اندر میں نے 2-3 جگہوں پر وزٹ کیا ہے. میں نے میمن گوڈ کا ہی بچت بازار دیکھا جو کہ بالکل آرڈنری سا بچت بازار ہے. میرے بھائی کو برا نہ لگے, دیکھیں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو, میرا مقصد تنقید برائے اصلاح ہے کہ اسے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بالکل. جو بچت بازار لگائے گئے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عام لوگ اس وقت بچت بازار لگا رہے ہیں, جس میں ہمارے شہری شامل ہیں, والنٹیئر طور پر وہ کر رہے ہیں, ان کے بچت بازاروں پر تو آپ کو رش نظر آئے گا, عوام نظر آئے گی, خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے برعکس اگر آپ ان کے بچت بازاروں پر جائیں گے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو آیا فقدان کہاں پر ہے؟ آیا پرائسز کا فقدان ہے؟ آیا آپ کے جہاں بچت بازار لگ رہے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ان کی پبلسٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کیا عوام وہاں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ تو ان چیزوں کو مد نظر کیا جائے, کیونکہ دیکھیں یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا, یہ بابرکت برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا عشرہ جا چکا اور مغفرت کا عشرہ ہے. تو جہاں ہم دنیاوی طور پر اپنے اعمال کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں,
تو وہاں ہماری نیت آخرت کی بھی ہونی چاہیے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ڈسٹرکٹ ملیر ہے اس کے اندر جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا وہ مراعات نہیں ملی. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا ڈسٹرکٹ ملیر جو ہے وہ کراچی کا یعنی کہ سب سے بڑا ضلع بھی ہے. اور اگر آپ وہاں جائیں وہاں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ہی جیتتی آئی ہے. اچھا. 5 MP ان کے رہے ہیں اور 2 MNA. 1 MNA ہمارا تھا. ایک MNA ہمارا تھا. اور الحمدللہ ہم نے وہاں ترقیاتی کام کرائے اور بڑے اچھے طریقے سے کرائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے برعکس یہ دیکھیں کہ 34-35 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اوپر اقتدار میں ہے. اچھا. اگر اس میں تھوڑا سا وقت آپ پرویز مشرف صاحب کا نکال لیں تو زیادہ تر یہ رہی ہے. آج مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے. کیا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ میں شہر کراچی میں رہتا ہوں. یہ شہر کراچی 5واں بڑا شہر ہے, لیکن جب میں اس میں گھومتا ہوں, جب میں اس میں چلتا ہوں تو مجھے یہ شہر نہیں لگتا, مجھے یہ موہنجو دڑو لگتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ موہنجو دڑو لگتا ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا آپ ملیر میں آئیں, ملیر میں آپ دیکھیں, آپ یقین کریں میں عذرائے تفنن یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے گردوں کے مریضوں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے تو اپنے ہاسپٹل بند کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ اس روڈ پر آپ چل کے جائیں گے تو گردے کی پتھری آپ کی خود بخود نکل جائے گی. جس طرح کے روڈوں پر کھڑے پڑے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے نیشنل ہائی وے, ہماری سڑکیں, ہمارے علاقے, کیا وجہ ہے کہ آج بھی ڈسٹرکٹ ملیر کراچی شہر میں ہوتے ہوئے بھی آج بھی وہ گوٹوں کا مجموعہ ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا موہنجو دڑو لگتا ہے کراچی شہر, تو خان صاحب کی حکومت میں کسی دبئی سے کم لگتا تھا یا کوئی ایسا تھا؟ بالکل. دیکھیں ایک اچھا سوال ہے. خان صاحب کی جب حکومت تھی تو سندھ میں ہمارے پاس حکومت نہیں تھی. یہاں سب سے بڑا ایک جو کام کیا گیا جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, اس میں پھر جو 18ویں ترمیم کرنے کے بعد جو صوبوں کی خود مختاری کے نام پر جو کام کیا گیا, میں تو اس کو مونوپولی کہوں گا. اچھا. نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی مونوپولی تھی کہ انہوں نے کہا ایک باری آپ کی ایک باری میری. نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی مونوپولی تھی. میں بتا دیتا ہوں. اچھا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب ایک دفعہ اقتدار میرے پاس ہوگا وفاق میں تو پنجاب آپ کے پاس ہوگا, جب اقتدار آپ کے پاس ہوگا تو سندھ میرے پاس ہوگا. تو یہ ایک سوچی سمجھی بڑی مونوپولی تھی اور اس کے اوپر عمل کیا گیا کہ ہم دونوں اقتدار میں بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اقتدار ہوگا, کیونکہ ایک صوبہ ہمارے پاس ہوگا تو ایک صوبہ ان کے پاس ہوگا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان ابھی تک, ہم سب کو ہی پتا ہے کہ ترقی پذیر ہے, ترقی یافتہ میں شمار نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس دن ہم پاکستان سے پیار کرنے لگ جائیں گے نا, کیا بات, شخصیت پرستی کے بت کو جب ہم توڑ دیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کرنا چاہوں گا, آپ مجھے 2 منٹ دیں. کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر کمپیئر کی جائے کہ ہم دونوں ایک ہی دن تقریباً 24 گھنٹے کا فرق آزاد ہوئے ہیں. آج انڈیا ترقی کر گیا, ہم پیچھے رہ گئے. وجہ کیا ہوئی میں بتاتا ہوں. انڈیا میں رہنے والے لوگ انڈیا سے پیار کرتے ہیں. وہاں آپ کو اینٹی نہرو ملے گا, اینٹی گاندھی ملے گا, وہاں پر آپ کو اینٹی مودی ملے گا, مگر اینٹی اسٹیٹ نہیں ملے گا. کیا بات ہے انہوں نے. اس کے برعکس اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں آپ کو قائد کے وفادار ملیں گے, بھٹو کے وفادار ملیں گے, عمران خان کے وفادار ملیں گے, آپ کو یہاں اسفندیار ولی, مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور ان کے وفادار ملیں گے. لیکن پاکستان سے ان کی وفاداری اس کی نسبت بہت کم ہوگی. آپ کے کہنے کا مطلب ہے تمہارا پاکستان بن گیا, میرا پاکستان بن گیا, جنہ کا پاکستان نہیں بنا. نہیں بنا. کیا کہنے, وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام جس کی بنیاد ڈالی گئی, اچھا, جس کے لیے 6 لاکھ شہداء یعنی کہ شہید ہوئے, ہمارے آبا و اجداد نے بھی شہادتیں نوش فرمائی, وہ پاکستان آج نہیں بنا کیونکہ ہمیں پاکستان سے پیار نہیں ہے نا. اچھا. جس دن ہم پاکستان سے پیار کرنے لگ جائیں گے یہ میرا ملک گلے گزار جائے گا. آپ دیکھیں ہم اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں نا تو ہمارا گھر خوبصورت نظر آتا ہے, ہم اس میں محنت کرتے ہیں, ہم اس گھر کے تمام افراد اس میں کوشش کرتے ہیں. یہاں اس کے بالکل برعکس حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا ہے پھر سے. اچھا, ارشاد علی صاحب کے پاس آئیں گے کہ انہوں نے فرمایا, عطا محمد صاحب نے فرمایا ان کو مراعات نہیں مل رہی, تو مراعات یافتہ طبقے کا معیشت پہ کیا اثر ہوتا ہے, یہ بتائیے. اصل میں مراعات یافتہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن کو, جیسے ایک MNA ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ 4,60,000 روپے ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو اس کو مراعات ملتی ہیں فیول کی مد میں, گاڑی کی مد میں, اسٹاف کی مد میں, تو 15-16 لاکھ بن جاتے ہیں. اچھا. اصل میں یہ چیزیں, یہ اس طرح کی مراعات کو اگر ختم کیا جائے تو پاکستان کی معیشت سدھر سکتی ہے. میرے بھائی نے بھی کہا کہ اصل میں بھائی سے سوال کچھ اور تھا, بھائی نے جواب کچھ اور دیا, کیونکہ زیادہ تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پہ کی ہے تو میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں اس جگہ پہ.
کہ ملیر میں میں خود رہتا ہوں، میرا بھی ضلع ملیر ہے. ملیر میں اور پوری کراچی میں جتنا ترقیاتی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے کسی دور میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوا. ان کے جو ایم این اے تھے کیپٹن جمیل صاحب، میں بھی اس کے حلقے میں رہتا ہوں، میری یو سی بھی اس کے حلقے میں ہے. میری یو سی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ترقیاتی کام ایسا ہو جس کا جو قابل ذکر ہو. میں یو سی کا نمائندہ تھا پچھلے ٹینیور میں بھی 2016 سے 20 تک. میں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے اور ہم اسی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر دوبارہ الیکشن جیت کر آئے ہیں. یہ اسی حلقے پہ ایم این اے عبدالحکیم بلوچ صاحب کے مقابلے میں عمران خان صاحب خود الیکشن لڑنے آئے تھے. کیپٹن جمیل کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عمران خان خود الیکشن لڑنے آئے، وہ بھی ہار گئے تھے 10,000 ووٹوں سے. تو ان کی کارکردگی یہ تھی اس ایم این اے کی. وفاق میں حکومت ان کی تھی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی اس کو اقتدار ملا، جب بھی موقع ملا، پاکستان کی خدمت ہی کیے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہو، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، آصف علی زرداری صاحب کا دور ہو، یا موجودہ جو دور سندھ گورنمنٹ ہماری ہے، یا ہمارا وزیر خارجہ ہے وفاق میں بھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی، اور پاکستان سے پیار کا ہی نتیجہ ہے کہ ایٹمی قوت پاکستان کو ملی، اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوئی، اور بھی کئی ایسی چیزیں. محترمہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی. اگر پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اور اگر قوانین کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1972 سے 76 تک تمام قوانین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنے. وہ منیمم ویجز ایکٹ ہو، وہ لیبر کے قوانین ہوں، وہ آئی آر اے ہوں، اور کسی بھی قسم کے قوانین ہوں، ان قوانین کی بنیاد اور مشترکہ طور پر جو ایک مقبول آئین پاکستان کا ہے 1973 والا، جس پہ آج تمام پارٹیاں کہتی ہیں کہ یہ آئین بحال ہونا چاہیے، اسی آئین پہ ہم نے چلنا ہے. پہلے 2 آئین بنے، 3 ایل ایف او بنے، کوئی بھی نہیں چل سکا. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ ویژن تھا جس نے ایک متفق کا آئین دیا، جس میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی رکھی، تمام طبقات کی نمائندگی رکھی، لینڈ ریفارمز کیے، اور بھی کئی چیزیں کی. بنیادی حقوق کو آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک آئین میں شامل کیا. ان بنیادی حقوق پہ اگر ان قوانین پہ عمل ہو جائے اور وہ جو ترامیم کی گئی مختلف ادوار میں ان کو ختم کیا جائے تو پاکستان کے آئین جیسا، میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی بھی پڑھی ہے دنیا کے آئینوں کی، دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی میں نے کی ہے، لیکن پاکستان کا ایک بہترین آئین ہے، اس کا کوئی متبادل دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر اس سے دوسرے نمبر پہ کوئی آئین ہے تو وہ ایران کا آئین ہے، جہاں سپریم لیڈر کا ایک کانسیپٹ ہے. یہاں پاکستان کے اگر ان قوانین پہ، آئین پہ عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو. یہ جو آج کل آپ آئینی بحران دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں انٹرفیرنس کر رہا ہے. لیکن ہم مسلسل مسائل سے نبرد آزما ہیں. بالکل مسلسل مسائل سے اس لیے نبرد آزما ہیں کہ کیونکہ ہمیں یہاں پر جو جمہوریت ہے اس کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا گیا پراپر طریقے سے. جمہوری نظام نہیں، جمہوری نظام پراپر طریقے سے کبھی نہیں آیا. 2 سال کے بعد، 18 مہینوں کے بعد جمہوریت پہ شب خون مارا گیا، جمہوریتوں کو ختم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ جو پچھلا ٹینیور تھا، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو حکومت ملی جس میں تمام ادارے ایک پیج پہ تھے، آپ سب سن رہے تھے، ایک پیج پہ ایک پیج پہ ایک پیج پہ. لیکن چونکہ میں بھائی سے معذرت کے ساتھ یہ بات یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک اپنا بیسک ڈاکومنٹ ہے کہ آپ کی سیاست کا محور کیا ہونا چاہیے. ہاں نا، اسلام ہمارا دین ہے، معیشت ہماری، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور جو جمہوریت ہماری سیاست ہے. تو اسی چیزوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ گھومتی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ملکی دفاع کو مضبوط کیا تو اسی طریقے سے عوام میں اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا. غریب مستحق لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے، جس طرح بھائی نے بتایا کہ احساس پروگرام، اس کی پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کو انہوں نے بعد میں آ کے احساس پروگرام میں کنورٹ کیا. کچھ مستحقین کو کاٹ کے، ان کی لسٹوں کو کاٹ کے، ان کے مطلب وہ جو پیسے کاٹ کے ان کو 12,000 کیا گیا. اگر اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کافی سارے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی اور جمہوری اصولوں کی سیاست کی ہے، ہمیشہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے سامنے وہ نہیں جھکے.
تو یہ اصل میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پولیٹیکل ویژن ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک بیسک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا چلتا رہے گا گفتگو کا سلسلہ، کیونکہ ظاہر ہے گفتگو ہوتی ہی اتنی دلچسپ ہے کہ پھر بات سے بات اور بات نکلتی ہے. خیر، یہ سوال میں آپ سے کروں گی کہ سیاسی رہنما کے طور پر آپ کو ریلیف مل رہا ہے رمضان المبارک میں خصوصی طور پر، یا پھر وہی سیاسی سرگرمیاں آپ کی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ اصل میں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے سیاسی ایکٹیویٹیز کا ہونا لازمی ہوتا ہے، وہ ان کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی آکسیجن ہوتی ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں چیزیں مطلب ہم وزن ہے، توازن ہے، یا توازن ختم ہو گیا ہے؟ بالکل، ہمارے پاس ہم وزن ہے، ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹیز توازن میں ہے. اچھا جی، ہاں، رمضان المبارک میں ریلیف بھی ہے اور ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن آپ نے اس کو فراموش نہیں کیا، اس کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنی وہ تمام سرگرمیاں بھی آپ نے اپنے ساتھ ہی رکھی. اسے ہی مینجمنٹ کہتے ہیں اصل میں. جی اچھا، رمضان المبارک کے مہینے میں جو جیالی عوام ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے محترم ہے، یا عام عوام بھی پیپلز پارٹی کے لیے محترم ہے، یہ بتائیے گا. اصل میں جیالے تو ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہماری ایک یوں سمجھیں کہ سپورٹ ہوتے ہیں، ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، یا ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اور ہمیں ووٹ دینے اور دلوانے کے لیے جیالے ہوتے ہیں. اصل میں ہم تمام عوام کی یکساں خدمت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کسی تفریق کے حساب سے کوئی کام نہیں کیا. اگر ملیر میں بھی کوئی ترقیاتی کام ہوا تو تمام علاقوں میں ہوا، بلکہ پوری کراچی کے حساب سے دیکھیں، پورے سندھ کے حساب سے دیکھیں. ہمارا جہاں پر ووٹ بینک نہیں بھی ہے وہاں پر بھی ہم نے ترقیاتی کام کیا، اور وہاں بلکہ زیادہ ترقیاتی کام کیا. ہم نے اچھی ہاسپٹلز کی بنیاد کو رکھ. گمبٹ میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز جو ہے، گیمس، سید عبدالقادر شاہ جیلانی کے نام سے بھی ابھی منصوب ہے. تو اس میں مطلب ایک بین الاقوامی طرز پہ اور بین الاقوامی لیول کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، اور مختلف بیماریوں کے جو ریسرچ سینٹرز وہاں پر بنے ہوئے ہیں، پراپر علاج ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب نے کورنگی میں NICVD ہاسپٹل کا افتتاح کیا. ریسنٹلی ہی بلاول، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی کرائسس کتنے ہیں، لیکن سندھ حکومت اپنا باقاعدہ کام کر رہی ہے. 1380 میگا واٹ پاور کے جنریشن کا ایک پلانٹ تھا، اس کا افتتاح بھی کیا. ہاں، 180 یونٹ کا اس سے علاوہ سیپریٹ افتتاح کیا. اس سے پہلے نوری آباد میں 100 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے پلانٹ کا افتتاح کیا. اور بھی یہاں پر تمام مطلب صوبے لیول پہ اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت ہے، تو ہر ضلع میں یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی گئی، مختلف ریسرچ سینٹرز کی بنیاد رکھی گئی. NICVD کی جو ہاسپٹلس ہیں وہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ان کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ جو ان کے لیے فرسٹ ایڈ یونٹس ہیں وہ آپ کو کراچی کے ہر چوراہے پہ، ہر روڈ کے نکڑ پہ آپ کو ملیں گے. بالکل، سیاسی گفتگو چلتے رہے گی بالکل رمضان کے بعد بھی. ابھی بات کریں گے عطا محمد صاحب کی جانب آئیں گے. عطا محمد صاحب سینئر رہنما PTI کے. مجھے بتائیے گا، زمان پارک میں خان صاحب کے جو کھلاڑی تھے انہوں نے اپنی جانوں کی فکر کیے بغیر خان صاحب کا دفاع کیا، آگے سے آگے رہ کر. ٹھیک، تو PTI خان صاحب کے کھلاڑیوں کے لیے رمضان میں کچھ اسپیشل ریلیف دے رہی ہے ان کو، اور رمضان کے بعد بھی، رمضان کے علاوہ بھی کوئی ریلیف دے رہی تھی کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے خان صاحب کے لیے، تو پھر ان کے لیے کچھ ایکسٹرا کر رہی تھی PTI؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کہی، یہ خان صاحب کی فین فالوئنگز ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہو، لوگ اپنے دکانیں بند کر دیتے ہیں، ہوٹلز بند کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خان صاحب لوگوں کے دلوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر زمان پارک میں موجود ہیں، خیموں میں اس وقت موجود ہیں. اور جو سب سے بڑی ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو PTI لور ہے وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے. اور پاکستان سے پیار کرنے کا یہ نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خان صاحب کے پاس جو لوگ بیٹھے ان کے لیے سب سے بڑا ریلیف یہ کہ خان صاحب نے کل افطاری اپنے ورکرز کے ساتھ کی اور یہ اعلان کیا کہ عید تک جتنی افطاریاں ہوں گی
وہ ساری وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کریں گے اور ورکر کے درمیان میں موجود رہیں گے. کیا کہنا ہے؟ سب سے بڑی مطلب جو بات اس وقت ہے. اور جہاں تک دیکھیے ریلیف کی بات ہے، میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں ہے، تو جب کوئی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو تبھی وہ ریلیف دیتی ہے. یہ ریلیف اس وقت ہے کہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں انہیں پراپر سحری مل رہی ہے اور پراپر ان کو وہاں پر افطاری مل رہی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے حکومت کا کام ہوتا ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے. اب جیسے میرے بھائی نے جس طرح بتایا، تو میں جس طرح انہوں نے بتایا تو مجھے تو ایسا لگنے لگا کہ میں شاید سندھ میں رہتا ہی نہیں ہوں، کہیں اور میں رہتا ہوں. میرا ایک سوال ہے، جب ہم چھوٹے اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت KTC کی بسیں چلا کرتی تھی. سن 1999 سے لے کر اگر میں 2004-05 تک کروں تو بے انتہا روٹس تھے کوچز کے، مزداؤں کے. آج کراچی کی آبادی ڈبل ہو گئی اور پبلک ٹرانسپورٹ روڈوں پر ناپید ہو گئی. کراچی یعنی کہ جو KTC تھی وہ ختم ہو گئی. آج آپ یہ دیکھیں روڈوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی جگہ چنچی رکشے آ چکے ہیں. لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پر یعنی کہ سفر طے کرنے پر مجبور ہیں. اور جس طرح اگر یہ کیا جاتا، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے خدمت کی، تو اگر یہ خدمت ہوئی بھی ہوتی تو آج کہاں ہوتے. اب میرے بھائی نے کہا پچ جو ترقیاتی کام، MNA کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا. اس کو تو خان صاحب نے اپنے MNAs کو ایز اے اسپیشل گرانٹ جو کچھ رقم دی، وہ رقم ہمارے MNA کیپٹن جمیل احمد خان نے ملیر میں اپنے حلقے میں برابر تقسیم کر کے کام کر کے دکھایا. دیکھیں ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں وہ کرتی ہے بلدیہ، کونسلر، چیئرمین، ٹاؤن کا چیئرمین اور صوبائی میئر اور حکومت سندھ جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ کام ان کے کرنے کے ہوتے ہیں. اگر آپ کی UC میں کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے اس ٹینیور میں کام نہیں ہوا. DMC چیئرمین آپ کا، جی وزیر جو آپ کا مطلب وہ آپ کا میئر مرتضی آپ سے ایڈمنسٹریٹر رہے ابھی تک، اس کے بعد حکومت صوبے کی آپ کے پاس. تو یہ کام تو آپ کو کرنے چاہیے تھے، حکومت کے کام تھے جو آپ لوگوں کے تھے. MNA سے گلہ کرنے کا مقصد مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے کام جب نہ ہو تبھی وہ اس کے سنوں میں گلے آتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں، بالکل میں بات کروں گا سندھ کی، میں بات کروں گا ملیر کی، میں بات کروں گا اپنے کراچی کی. آج میری عوام، ہم جب ابھی میں بھی الیکشن لڑا، بالکل، اور میں ہار گیا الیکشن، لیکن جب میں نے الیکشن لڑا تو میں جس گلی میں گیا مجھ سے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ گٹر کا ڈھکن ہمارے اس میں سیوریج کی لائن نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتی تو لوگ ہم سے گٹر کے ڈھکن کا تقاضا نہ کرتے. بالکل آج اگر ان کو گٹر کے ڈھکن کی سہولت مل چکی ہوتی، روڈ مل چکا ہوتا، یہ گلیاں پکی ہوتی، تو آج کی وہاں کی عوام ہم سے یونیورسٹی کا تقاضا کرتی. کیا اچھا ہوتا جب میں وہاں جاتا تو مجھ سے اسکول کا تقاضا کیا جاتا. کیا ہی اچھا ہوتا جب میں وہاں جاتا مجھ سے یونیورسٹی کا تقاضا کیا جاتا. کیا ہی اچھا ہوتا جب میں ووٹ مانگنے جاتا تو مجھ سے بالکل ہسپتال کا تقاضا. سر آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بزم وقت، اس بزم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بزم میں وقت ہوا ہے بریک کا. لیکن بریک سے جانے سے پہلے ہم نفیس فاطمہ صاحبہ سے ایک کلام کی درخواست کریں گے. نفیس فاطمہ صاحبہ اپنی خوبصورت سی آواز میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک خوبصورت کلام پیش کیجیے گا. عطا ہو. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. نبی کے آخری آیا مقام آتے ہیں، نبی کے آخری آیا مقام آتے ہیں. مبارک ہم کو ہمارے امام آتے ہیں، نبی کے آخری آیا مقام آتے ہیں. یہ وہ امام ہے
جو آخری محمد ہیں فلک سے پا درود و سلام آتے ہیں فلک سے پا درود و سلام آتے ہیں وہ جن کا نام محمد